अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक मजमून। इस मजमून के खालिक हैं यानी कि मजमून निगार हैं एसएम राशिद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए पढ़ता हूं जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं पढ़ रहा हूं, और जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी होगी। तो दोस्तों, हाजिर खिदमत है एक मजमून। शहर कलकत्ता हमेशा से उर्दू ज़बान का एक कदीम व अजीम मरकज़ रहा है। कल भी था और आज भी है। इस शहर में उर्दू के उफ़क़ पर कई चमकते हुए सितारे नज़र आते रहे हैं, जैसे वाजिद अली शाह, बेदिल मुर्शिदाबादी, वहशत कलकतवी, परवेज़ शाहिदी, वकील अख्तर वगैरह वगैरह। कलकत्ता शहर में वैसे तो उर्दू की तरक्की बरतानिया हुकूमत के दौर में उस वक्त शुरू हो गई थी जब यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उर्दू ज़बान के उदबा को बुला करके यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ अदब को उर्दू में तर्जुमा करने का काम शुरू किया गया। उसके बाद से कलकत्ता उर्दू ज़बान का ऐसा खुशनुमा बाग बन गया जिसमें हर अक़साम के फूल खिलते रहते हैं। प्रोफेसर मकबूल अहमद, सत्तार शाहिदी, ज़फ़र उगानवी, जावेद निहाल और इब्राहिम अश्क, अलकमा शिबली, सालिक नकवी, शहूद आलम आफाकी और एजाज़ अफजल को कौन नहीं जानता। आज भी हमारे पास उर्दू के अफसाना निगार और नावल निगार मौजूद हैं। अनीस रफ़ी, फिरोज़ आबिद, सज्जाद नज़र व दीगर तर्जुमा निगार एम अली, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा करके उर्दू अदब में कीमती इजाफ़ा किया है। नसर निगारों में उनके बाद जो अहम नाम आते हैं वो हैं डॉक्टर मुश्ताक अंजुम, शब्बीर अहमद वगैरह। आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो 30 या 40 साल से लंदन में मुकीम है और वहाँ की शहरियत भी हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ उर्दू के एक आली शान मुस्तहकम अफसाना निगार फ़हीम अख्तर की। फ़हीम अख्तर गरचे लंदन के शहरी हैं, मगर उनका ताल्लुक शहर कलकत्ता से भी है। फ़हीम अख्तर की पैदाइश 1966 ईस्वी में कलकत्ता के खजूरपुर के इलाके वाटगंज में हुई। इब्तदाई तालीम आपने वहीं हासिल की। उसके बाद कलकत्ता के एक मशहूर स्कूल मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला ले लिया। 12वीं पास करके 1985 ईस्वी में मौलाना आज़ाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ पर यूनियन की सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज रहे। अदबी सरगर्मियाँ तालिब इल्मी के ज़माने से ही शुरू हो गई थी। मौलाना आज़ाद के दीवार मैगज़ीन में उनके मज़मून और मुख्तसर कहानी अक्सर शाये हुआ करती थी, जिससे उन्हें आगे उनके मज़मून और मुख्तसर कहानी अक्सर शाये हुआ करती थी। असातिज़ा उनकी सराहना भी अक्सर किया करते थे, जिससे उन्हें आगे लिखने की और हिम्मत मिला करती थी। और मौलाना आज़ाद से ग्रेजुएशन करने के बाद भी कहानियाँ लिखने का सिलसिला कायम रहा। 1988 से 1990 में एमए की डिग्री हासिल की, फिर नौकरी की तलाश में लग गए। वो चाहते तो आसानी से तजारत कर सकते थे, मगर तबीयत उस तरफ मायल नहीं हुई। तबीयत से एक गरीब परवर शख्स से कमज़ोरों की मदद करना और बीमार लोगों की तीमारदारी करने में आपको क़ल्बी सुकून मिलता था। अल्लाह ताला ने आपके मिजाज के मुताबिक आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया। लंदन में 1993 से ही नौकरी कर रहे हैं। आजकल
سینئر سوشل ورکرز کی حیثیت سے رائل ہاسپٹل فار نیرو ڈس ایبلٹی میں اپنے کام کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی ایک بیٹی ہے زارا فہیم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دن رات کام میں مصروف رہنے کے باوجود اردو سے محبت اور ادبی خدمات نے آپ کے قلم کو کبھی تھکنے نہیں دیا، اسے ہمیشہ رواں دواں رکھا، جس کے باعث قارئین کے ہاتھ میں لاجواب خوبصورت افسانے کا ایک مجموعہ ہاتھ آ گیا۔ 10 سال سے مسلسل ہر اتوار کو اخبار مشرق کولکتہ کے عوام کو فہیم اختر ایک کالم لندن کی ڈائری پڑھنے کا موقع فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اچھے برے حالات سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کالم سیاسی بھی ہے، ادبی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے موضوعات اس کالم کی زینت بن کر عوام تک پہنچتے ہیں۔ اخبار مشرق اور فہیم اختر دونوں مبارکباد کے مستحق۔ فہیم اختر کو دنیا کے مختلف علاقوں سے مقالہ پڑھنے کی دعوت موصول ہوتی ہے اور وہ دل کی عمیق گہرائی سے دعوت قبول بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے 2 فوائد حاصل ہو جاتی ہے، ایک مقالہ پڑھنے کا موقع اور دوسری ان ملکوں کی سیاحت۔ اب بہت جلد سفر نامہ پر ان کی ایک کتاب گرد سفر کے نام سے منظر عام پر آنے والی ہے۔ اس طرح اب ادبی دنیا میں سفر نامہ ایک اور اضافہ کر دے گا۔ سفر نامہ پر ان کا قلم اس طرح رواں دواں ہوتا ہے کہ اس ملک کے مختلف مناظر قارئین کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی۔ وہاں کی گلیاں، کوچے، سڑکیں، بازار، رہائش گاہ، ہوٹل، ریسٹورنٹ، طعام، دریا، سمندر، جنگل، باغات، پہاڑ، زبان، رہائش، اخلاق، ملبوسات، زیورات، چرند پرند، آرٹ اینڈ کلچر آنکھوں کے سامنے جیتے جاگتے چلتے پھرتے نظر آتے۔ قارئین خود محسوس کرتا ہے کہ وہ فہیم اختر کی جگہ وہاں پر موجود ہے اور اس مناظر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ فہیم کے قلم میں یہ صفت بدرجہ اتم ملتی ہے۔ اردو ادب میں اور بھی بہت سے اصناف ہیں، مثلا طنز و مزاح، انشائیہ، خاکہ نگاری و تنقید نگاری وغیرہ۔ ہر ادیب ادب کے تمام اصناف پر اپنے قلم کو جنبش دینا چاہتا ہے اور اس اصناف میں بھی اپنے طور پر اضافہ کرنا چاہتا ہے ایک دن فہیم کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج کل فہیم اختر کا رجحان شعر و شاعری کی طرف زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ہر ہفتہ فیس بک پر ان کی کوئی غزل یا نظم پڑھنے کو ملتی رہتی ہے۔ اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ قارئین اور ناظرین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ان کی غزلوں کو کچھ لوگ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی غزلوں کو کچھ لوگ اپنی آواز میں گا بھی رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برصغیر سے نکل کر اردو زبان دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں جس طرح سے سمجھی اور بولی جاتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کمال اردو کے شعراء کے ہیں جو اپنے مشاعرے کے ذریعہ بیرون ممالک میں اردو زبان کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہندی فلم انڈسٹری کے گلوکاروں اور غزل گلوکاروں نے اردو کو ان گھروں میں بھی پہنچا دیا جہاں اس زبان کو سمجھنے والے کوئی نہیں تھے، مگر اس کی موسیقیت و شیرینی نے انہیں اردو زبان کو سیکھنے کی طرف راغب کیا۔ اردو شاعری کرنے والے آج ہزاروں کی تعداد میں ساری دنیا میں موجود ہیں، مگر نثر نگار خال خال ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے
نثر نگار موجود تھے، جیسے مولانا شبلی، سر سید احمد خان، مولانا آزاد، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، ابن صفی، منشی پریم چند، الیاس گدی، بلونت سنگھ گارگی، قرۃ العین حیدر، راجندر سنگھ بیدی، کنہیا لال کپور، عصمت چغتائی وغیرہ۔ آج ان کے مقام کے آس پاس پہنچنے والا ایک بھی نثر نگار دور دور تک نظر نہیں آتا۔ فہیم اختر کو شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ نئے نئے افسانے کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی۔ ان کے افسانے عالمی سطح کے ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے منفرد موضوع، عمدہ تکنیک، دلچسپ واقعات، اطراف و اکناف میں چلتے پھرتے کرداروں اور چست و برجستہ مکالمے کی وجہ سے بے حد پسند کیے جاتے رہیں۔ ان کا افسانہ رکشہ والا ایک ایسے کسان کی کہانی ہے جو کھیت میں اناج اگانے کے بعد بھی اپنے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں جگاڑ پاتا۔ وہ اچھے مستقبل کے لیے بال بچوں کو لے کر شہر کلکتہ آ جاتا ہے، یہاں ہاتھ رکشہ چلانے لگتا ہے، لیکن شہر کی گندی سیاست کا شکار ہو کر بے رحمی سے سڑک پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک افسانہ ان کا بیوٹی پارلر ہے، طنز و مزاح سے بھرپور ہے، لکھنوی انداز قارئین کو بےحد طبی تحاشا ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ افسانہ دیوداسی ایک ایسی خوبصورت جوان لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے پیٹ کی خاطر باہر ملک کا سفر کرتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے دیوداسی بننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کسی چھوٹے سے واقعے کو فہیم اختر خطروں کی بھیڑ میں سے منتخب کر کے اسے ایک مکمل افسانہ بنا دینے کا گر انہیں بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ فہیم اختر نوجوان افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانے پڑھ کر قارئین سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہانی کے جادوئی جال میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اختتام پر ہی چونک کر اٹھتے ہیں، پھر زبان سے ساختہ نکلتا ہے، واہ یا آہ۔ آپ کسی مشاق دانشور کی طرح سیاسی، سماجی، مذہبی اور جذباتی مسائل پر بات چیت یعنی قلم اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں جو ہمیں لندن کی ڈائری میں پڑھنے کو ملتا رہتا ہے۔ فہیم اختر کے افسانے کے مجموعے میں اور بھی کئی افسانے عمدہ ہیں۔ ان کے افسانے کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیے جا چکے ہیں اور وہاں بھی ان کے افسانے مقبول ہو رہے ہیں۔ میں اپنا مضمون غالب کے اس شعر سے ختم کرتا ہوں، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جو شائع ہوا ہے شہر کلکتہ کے اخبار عکاس روزنامہ عکاس میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شائع ہوا ہے پٹنہ کے ایک اخبار فاروق کی تنظیم میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری جانکاری جو ہے فہیم اختر کے بارے میں اس مضمون کے ذریعے آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر آپ نے جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔